बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर शाह और मैं हूँ सोबिया फैसल और हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी। आज हमारी ट्रांसमिशन का चौथा दिन है और आज भी हम करेंगे मुख्तलिफ़ बातें। बहुत सारी प्रोग्राम में कोशिश यही होती है कि हमारे जो अज़ीम शख्सियात हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, उनको यहाँ बुलाएं और उनसे करें मज़े मज़े की बातें और आपको दिखाएं उनकी यादों के हसीन एल्बम्स, वो यादें जो याद करके इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारी इस ट्रांसमिशन का नाम है सफ़र मोहब्बतों का। आज हमारा चौथा दिन है ट्रांसमिशन का, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम रहेंगे आपके साथ और आपकी मुलाकात करवाएंगे उन अजीम शख्सियात से जिनसे होंगी मज़े मज़े की बातें। जी नाजरीन, और पाकिस्तान टेलीविज़न वो इदारा जहाँ से तरबियत होती रही है, तालीम के साथ तरबियत को भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और वो इम्पोर्टेंस हमने सीखी पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के ज़रिए। वो प्रोग्राम्स जो हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, उनके वालिदैन भी सीखते रहे। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत आदाब जो हैं चीज़ों के सीखे, ज़ुबान, लहजा, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं हमने सीखी। और इसके साथ साथ ये आधी सदी का जो सफ़र है, इस सफ़र में वो पर्सनालिटीज़, वो शख्सियात जो अजीम हैं, जो स्क्रीन के थ्रू जिनको हम देखते हैं और जिनसे सीखते हैं। हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज भी हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। बिल्कुल। और पहली मेहमान शख्सियत जो हमारी हैं वो बहुत मायानाज शख्सियत हैं, काबिल हैं, बहुत बासलाहियत शख्सियत हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पे इन्होंने मुख्तलिफ़ नौइयत के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, ख़बरें भी पढ़ी, टॉक शोज़ किए, क्विज़ शोज़ भी किए। इसके साथ साथ बेशुमार मज़हबी प्रोग्राम्स भी किए और इनकी शख्सियत जो है किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। रिसेंटली बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम इन्होंने दर्द आशना के नाम से किया। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं, तशरीफ़ लाती हैं फ़रहाना अवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फ़रहाना? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ आप लोग कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, कैसी हैं? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और दूसरी मेहमान शख्सियत भी बहुत ख़ास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी मेज़बानी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने मजहबी प्रोग्राम पर मेज़बानी की है। जी हाँ, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और टेलीविज़न देखने वाले इनके फ़न के मोतरफ़ हैं। उन्होंने भी देखते ही देखते टेलीविज़न स्क्रीन पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। तो आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं जुनैद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आपको। जी, बहुत तशरीफ़ रखिए। बढ़िया। कैसे हैं आप? अभी तक तो बहुत अच्छा हूँ। आप लोग ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फ़रहाना साहिबा आज हमारे साथ हैं, जुनैद साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवाल अभी से ही सोबिया मेरे माइंड में आ रहे हैं जो मैं इनसे पूछने लगी हूँ। सबसे पहले तो सफ़र के हवाले से पूछूंगी, कैसे ख्याल आया इस फील्ड में आने का, पाकिस्तान टेलीविज़न पे आने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न ज्वाइन करने का तो ऐसा सच कोई इरादा नहीं था, जो सच्ची बात है, ना कोई ऐसा शौक़ था। ये एक इत्तफ़ाक़ी वाक़या कह सकते हैं कि मैं आई और फिर मौका ऐसा आया कि मुझे वो मौका मिला और मैंने ज्वाइन कर लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं लाहौर में थी और स्टूडेंट थी उस वक्त, तो पाकिस्तान टेलीविज़न विज़िट करने का ख़्याल आया कि हमें देखना चाहिए कि वहाँ पर जो काम होते हैं वो कैसे हो रहे होते हैं और किस तरह से आर्टिस्ट आके वो काम करते हैं। तो ये सोच के पाकिस्तान टेलीविज़न को विज़िट किया लाहौर में, और जिस दिन मैंने विज़िट किया उस दिन न्यूज़ एंकर्स के ऑडिशंस हो रहे थे और ये फिर मुझे उन्हीं लोगों ने कहा कि चूँकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आप भी स्टूडेंट हैं तो आप भी ऑडिशन दे दें। मैंने ऑडिशन दे दिया और शौक में बस ऑडिशन दे के घर आ गए विज़िट करके। 2 दिन के बाद कॉल आई कि जी आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वो बाकी जो भी थे वो सब उनको तो हटा दिया गया और मुझे फ़ाइनल कर दिया गया उस सिलेक्शन में। तो न्यूज़ एंकर के बाद कंपेयरिंग आपने स्टार्ट की, वो कैसे हुआ? एक्चुअली न्यूज़ फिर मैं काफ़ी अर्से तक पढ़ती रही लाहौर से, फिर शादी होकर कराची आ गई थी। यहाँ पर भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब हम और दूसरे एंकर्स को देखते थे कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं
اور دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم یہ پروگرام کیوں نہیں کر سکتے, ہم بھی تو کر سکتے ہیں. اور وہ تمام جو ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اینکر کی, وہ اپنے اندر محسوس بھی ہوتی تھی کہ یہ ہم پروگرام کر سکتے ہیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ میوزک کا پروگرام بھی کرنا چاہیے, ان ٹاک شوز بھی کرنے چاہیے, کوئز بھی کرنا چاہیے. لیکن جب ہم نے اپنے ایس این ای سے بات کی, جو ہمارے سینئر نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نیوز اینکرز کو کوئی اور پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیونکہ نیوز کا شعبہ اتنا خاص و خاص تھا کہ آپ لوگوں کو سنا تو ہوگا آپ نے, خیر اس وقت تو نہیں دیکھا ہوگا, کہ خبرنامہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا پروگرام ہوتا تھا, اس کو میں پروگرام اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس طرح ڈرامے دیکھے جاتے تھے نا بہت شوق سے, تو خبرنامہ 9 بجے کا سب لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ لازمی ہے اس کو دیکھنا, اور 9 سے 9:30 کا وہ جو پروگرام ہوتا تھا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا تھا. تو اب ہم لوگوں کے اوپر ایک چھاپ لگی ہوتی تھی کہ بھی یہ نیوز کے لوگ ہیں, تو وہ لوگ کہتے تھے اب یہ کہیں اور نہ جائیں, ہمارے پاس ہی رہیں. لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نیوز کنٹینیو رکھوں گی, لیکن چونکہ میری خواہش ہے کہ میں کچھ اور پروگرام بھی کروں تو مجھے اس کا موقع دیا جائے. تو میں یہ بھی کر رہی ہوں. وہ پھر میں نے تھوڑی سی بغاوت کی نیوز والوں سے, اور میں نے پھر پروگرام جو ہے نا وہ کیے, اور الحمدللہ مجھے اس پہ پذیرائی بھی ملی, اللہ کا شکر ہے. اور پھر دیکھیں, میں تو ایک بات کہتی ہوں کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس کہ انہوں نے شروع سے, ان کا ایک میسیج ہے, انفارمیشن, ایجوکیشن, انٹرٹینمنٹ, اور اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن نے نبھایا ہے. انفارمیشن دی ہے, ایجوکیشن دی ہے, اور انٹرٹینمنٹ دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آغاز کس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہوتا تھا. بصیرت پروگرام سے آغاز ہوا کرتا تھا, جس میں قاری شاکر قاسمی صاحب جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے. اچھا, یہ تو شروع کے دنوں کی بات ہے, جب ہم لوگ بھی بہت چھوٹے تھے تو صرف قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے اور سنتے تھے. پھر آنے والے وقتوں میں یہ ہوا کہ کچھ پروڈیوسرز نے یہ ریئلائز کیا کہ قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے, اس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے. جو لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے ہمیں کیا میسج دیا ہے, تو اس کا ترجمہ پھر آنا شروع ہو گیا. پھر کچھ سالوں کے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ ٹیلی ویژن ایک ایسا میڈیم ہے جس میں کوئی تصویر نظر آنی چاہیے, کوئی موومنٹ ہونی چاہیے. تو پھر ہمارے جو پروڈیوسرز تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے, انہوں نے اس کو ویژولائز کیا, یعنی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے لیکن اس پہ جن جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے اوپر کام کرتے ہوئے ان کے ویڈیوز نکالے. اور آپ یقین کریں کہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ ویڈیوز کو اس وقت کہیں سے حاصل کر لینا ایک مشکل ترین کام تھا, ویڈیوز بنانا بھی مشکل ترین کام تھا. لیکن اگر سپوز کہیں پر کوئی ایسے معاملات ہیں جیسے سمندر کی بات ہو رہی ہے, سورہ رحمان میں ہے, موتیوں کی بات ہو رہی ہے, تو کیا کریں. تو اس وقت کے پروڈیوسرز نے یہ کیا کہ ڈفرینٹ ایمبیسیز میں جا کے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ممالک میں جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں, جو آپ لوگوں کی ڈاکومنٹریز ہیں, وہ ہمیں دیں. ان کی اجازت سے وہ ڈاکومنٹریز دی گئیں, ان کے کچھ حصے جو ہیں وہ اس جگہ پہ استعمال کیے گئے. پھر اسی طرح ہم اقرا پروگرام شروع سے دیکھتے آئے ہیں. قرآن پاک میں جو ہم پڑھتے ہیں, جو تلفظ اس میں درستگی ہوتی ہے وہ وہاں سے سیکھا کرتے تھے. حالانکہ گھر میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہوتا تھا, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے کی تاکید کی جاتی تھی کہ یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے, سننا ہے, تاکہ آپ اپنا تلفظ جو ہے اس کو بہتر کر سکیں. اسی طریقے سے اس پروگرام نے بہت سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا, اس کو سمجھنا سیکھا, اس کا ادب کرنا سیکھا کہ ہم نے یوں ہی نہیں بیٹھ جانا قرآن پاک لے کے, اس کے آداب ہیں, وہ آداب ہمیں پاکستان ٹیلی ویژن نے سکھائے. پھر اسی طرح ہم القرآن کی بات کرتے ہیں, جس میں قرآن پاک کے سے ریلیٹڈ پروگرام ہوتے تھے, اور اس میں آغاز ہوا تھا لاہور سے. الہدا کے نام سے ایک پروگرام آتا تھا جس میں ڈاکٹر اسرار احمد کی تقاریر ہوتی تھیں قرآن پاک کے ڈفرینٹ موضوعات پہ. تو اس کے بعد جب انہوں نے اس پروگرام کو چھوڑا تو یہ فہم القرآن ہو گیا, اور وہ پروگرام تھا لاہور سے جس میں علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں اس میں ان کا تعارف ہوا تھا. وہ پہلا پروگرام جس میں وہ آئے تھے, اور انہیں بے حد پذیرائی ملی, انہیں پسند کیا گیا. اور پھر اس فہم القرآن میں ان کے بعد دیگر بہت سارے علماء کرام آئے. اس میں طالب جوہری صاحب آتے تھے, علامہ حیدر عباس رضوی صاحب آتے تھے, اب علامہ حیدر عباس عابدی صاحب آیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے کسی ایک موضوع پہ گفتگو کرتے تھے, اور اتنی خوبصورت اور عمدہ گفتگو ہوتی تھی, اس کی تفسیر اس قدر خوبصورت ہوتی تھی کہ پورا مفہوم سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں پیغام کیا دیا ہے. تو گویا یہ ایک سلسلہ ہے پورا کہ بصیرت, اقرا, قرآن کی چیزیں, پھر حدیث کی, پھر وہ اسپیشل اوکیزنس, وہ جیسے جیسے آپ پوچھیں گی پھر میں ساتھ ساتھ بتاتے چاہوں گی آپ کو. صاحبہ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. آپ کی یادگار تصویروں پر مشتمل ایک مونٹاج ہم نے ریڈی کیا ہے, تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. بالکل جی, میں بھی دیکھنا چاہوں گی.
ज़बरदस्त यादें और आपकी इतनी प्यारी प्यारी यादें, इन पे भी बात करेंगे। व्यूवर्स को बताऊं, आपने इकरा की बात की, इतने प्रोग्राम्स पीटीवी पे चले हैं उनकी बात की, तो मुझे अपना बचपन भी याद आ गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी पीटीवी के प्रोग्राम से सीखी, दुरूद शरीफ सीखा, इकरा जो प्रोग्राम आता था वहाँ से तलफ़्फ़ुज़ और कुरान पाक को सीखा। स्पेशली मेरी अम्मी भी मुझे ये ताकीद करती थी कि ये प्रोग्राम देख के सीखना है। उस टाइम तरबियत का जो एक जुज़ था, तरबियत पे बहुत इंपॉर्टेंस उसको दी जाती थी। पाकिस्तान टेलीविज़न एक रहबर था, एक उस्ताद था बिल्कुल। जो तरबियत कर रहा था, और उस वक्त की जो जनरेशन जो इन प्रोग्राम्स को देखती थी, आप उस जनरेशन को देखें और उसके बाद वाली जनरेशन जिन्होंने दूसरे और प्रोग्राम्स देखे और वो प्रोग्राम नहीं देखे इतने, उसका फ़र्क आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जुनैद साहब, तो अब आपकी तरफ आते हैं। आपका पाकिस्तान टेलीविज़न पर आगाज़ किस तरह हुआ, कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को? अच्छा, मेरा जो आगाज़ हुआ वो जैसे फरहाना साहब ने बताया कि ये तो ज़ाहिर है पीटीवी का एक बाकायदा फेस है, और मैं एक्चुअली चूँकि मैं फ़न मुकर्ररी से वाबस्ता था और कराची की सतह पे मुकाबले लड़ना, पाकिस्तान की सतह पे, तो वो एक पैशन अंदर से जो है वो बोलने का था। आप अजीब सी बात बताऊं, 1998 में मैं पीटीवी आना बड़ा मुश्किल होता था। आजकल तो बड़ा हम आसानी से एक्सेस कर लेते हैं ना, उस ज़माने में जो है बाहर रश होता था, लाइंस लगती थी, और जब तक आपका कोई ताल्लुक़ और तारुफ़ ना हो उस वक्त तक आप एंटर नहीं हो सकते थे। तो हमने भी कहीं से कोई पर्ची शर्ची लगवाई कि जी मतलब ज़रा अंदर दाखिल हो जाए। अंदर दाखिल हो गए। अच्छा, जब अंदर दाखिल हो गए तो अब हुआ ये कि जहन ये था कि जी कोई शो कंडक्ट करेंगे। तो इकबाल लतीफ़ साहब उस ज़माने में होते थे, वो एक ड्रामा बना रहे थे किरण नाम का, कैंसर के पेशेंट्स पे था। उसमें गालिबन हुमा मीर साहिबा थी। तो मुझे उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, तुम्हें जो है ना वो अपना एक डॉक्टर का रोल दे देते हैं। मैंने चलो ठीक है। तो मैंने जो पहली मेरी यूँ कह लीजिए कि अपीयरेंस थी पीटीवी पे, वो एज असिस्टेंट डॉक्टर थी। वो आज भी शायद आर्काइव में इनके पास कहीं मौजूद होगा। वो हुमा मीर के असिस्टेंट का रोल मैंने किया था। लेकिन वो हुआ ये कि 2 दिन एक शॉट में लग गया। वो एक सीन उन्होंने करना था। ज़ाहिर है पीटीवी का अपना मिजाज था, बड़ी रिहर्सल उस पर हो रही है, बड़ा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बड़ा टाइम टेकिंग होता था। तो मैंने कहा यार 2 दिन में एक सीन हमने निकाला है कि ये तो सारा काम ही उल्टा हो जाएगा। मैंने कहा जी काम ही नहीं करना मैंने। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने जब बाकायदा और मतलब ये है कि मेहनत की, और उसके बाद फिर लोगों से और थोड़ा सा रब्ता किया कि भाई किसी तरह से कोई और प्रोग्राम मिल जाए। तो अफ़ीफ़ा सूफिया हुसैनी साहिबा उस ज़माने में होती थी, शाहीन अंसारी साहिबा होती थी, असदुल्लाह भट्टी साहब होते थे उस ज़माने में। तो मुझे याद है कि शायद मैंने शाहीन अंसारी साहिबा का पहला प्रोग्राम किया था, वो कोई शो था वो कंडक्ट किया था, या अफ़ीफ़ा साहिबा का किया था। फिर एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था वो कंडक्ट किया, एक आध 2 सोशल इशूज़ पे प्रोग्राम्स थे वो कंडक्ट किए। फिर असदुल्लाह भट्टी साहब की जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी वो मैंने ख़ास की। तो वो समझ लीजिए कि मेरा ख़्याल है कोई मोरलेस कोई 8-10 प्रोग्राम्स मैंने शुरू में 1998 में पीटीवी के साथ किए। तो स्टार्ट मेरा जो है, यूँ कहिए कि मेरा जो बाकायदा पैदाइश हुई है वो पीटीवी ही में हुई है। और अच्छा, इस एतबार से पीटीवी जो है वो पैदाइश की बात आ गई, तो पीटीवी जो है मुझसे 10 बरस और 2 दिन बड़ा है। अब पूछे कैसे? हाँ देखें ना, ये बात है। मैं हूँ 74 में और मेरी 3 नवंबर है, और पीटीवी जो है उसकी 1 नवंबर है। हाँ, तो वो 58 हो गए ना, 58 बरस का हो गया। तो 48 और 58 पूरा हिसाब हमें इतना मैथ्स नहीं आता, हम मैथ में मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। तो इस तरह से जो आगाज़ हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद गैप आ गया, और फिर मैंने एक निजी टेलीविज़न जो है ज्वाइन कर लिया 2001 में। फिर वो एक तवील दास्तान है। मेरा ख्याल है आप लोगों में से तो शायद दोनों में से कोई पैदा भी नहीं होगा, है ना? अच्छा, दास्तान की आपने बात की, यादों की बात चल रही है, तो क्यों ना आपकी यादगार जो तस्वीरें हैं उन पे मुश्तमिल एक मोन्टाज वैसे मरने के बाद दिखाते हैं, आप अभी दिखा दीजिए चल। हम यादें ताज़ा करने के लिए देख रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है। अच्छा, आपने 2 साल तक रमज़ान ट्रांसमिशन भी की है ना पीटीवी के लिए? मैंने 2017 में रमज़ान ट्रांसमिशन पीटीवी की थी, सहरी ट्रांसमिशन। मैंने करना इफ्तार और सहर दोनों था, लेकिन मैंने फिर सहरी की थी। और वो अगर आपके पास इस वक्त आर्काइव में मौजूद हो, वो उस वक्त सहरी ट्रांसमिशन हमारी पूरे पाकिस्तान में तमाम निजी चैनल्स को लीड कर रही थी। हम टॉप ऑफ द लाइन थे। और उस पर मरियम औरंगज़ेब साहिबान जो इस वक्त भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं,
اس زمانے میں انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے پی ٹی وی اس سے پہلے اس طرح سے وہ جو ہے مین اسٹریم لائن میڈیاز کے درمیان جو ہے کمپٹیشن میں نہیں تھا. تو وہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری جو ہے نہ صرف کمپٹیشن میں تھی بلکہ ہم لیڈ کر رہے تھے. پھر 2018 میں ہوا یہ کہ یہ بالکل میں آپ کو چونکہ ظاہر ہے ریسنٹ بات ہے تو کسی وجہ سے کمیونیکیشن گیپ آیا تھا, تو پھر میں نے جیو کی ٹرانسمیشن کنڈکٹ کی تھی, اور 2020 میں دوبارہ میں نے پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کی تھی, اور اللہ کا شکر ہے وہ بھی ہم نے لیڈ ہی ہم کر رہے تھے تمام ہی چینلز میں. باقی یہ کہ ظاہر ہے ربیع الاول کی جو 12 دن کی تو آپ نے لائک جو ٹرانسمیشن کی اس کی اتنی ریٹنگ آئی, اتنی ویورشپ تھی, تو کون سی ایسی مشکلات تھی جو آپ کو پیش آئی ہوں گی ظاہر سی بات ہے اس وقت, یا کیسا کوئی یادگار واقعہ یا سفر کیسا رہا, ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں پی ٹی وی کے ساتھ تو میں یہ تو میرا ہوم گراؤنڈ ہے نا, پی ٹی وی ہوم جو ہے میرا ہوم گراؤنڈ ہے, اور مجھے تو پی ٹی وی کے ساتھ ویسے بھی اس میدان میں کھیلنے میں بڑا لطف آتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کا اپنا جو مزاج ہے, میں نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ کو لیوریج بہت ہے کام کرنے کی, سیکھنے کو آپ کو بہت ملتا ہے. وہ اور بات ہے کہ جو سکھانے والے پچھلے ادوار میں مطلب ہمیں نظر آتے تھے ان لوگوں کی شاید کچھ کمی ہو گئی ہے, لیکن باوجود اس کے آپ کو یہاں پر سیکھنے کو بہت ملتا ہے. دوسرا یہ کہ پی ٹی وی کا ایکسس جو ہے, یعنی ایک جو گاؤں میں بیٹھا ہے, گوٹھ میں بیٹھا ہوا آدمی ہے نا, اس کے پاس بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ جی میں نے پی ٹی وی ایکسس کرنا ہے اور پی ٹی وی پہ دیکھنا ہے. تو آپ کا میسج جو ہے, جو اصل بات ہے پی ٹی وی پہ, وہ یہ ہے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ بہت آگے تک پہنچتا ہے جہاں نجی چینلز نہیں پہنچ پاتے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب میں نے 2017 میں پی ٹی وی پہلی مرتبہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹرانسمیشن کی ہے, اور اس سے پہلے شاید میں نے ربیع الاول کے 12 ڈیز کی ٹرانسمیشن, محرم کی 11 دن کی, پھر اس کے بعد وہ ربیع الاول اور محرم تو میں کرتا ہی رہا نا, بیچ میں وہ گیپ نہیں آیا. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب میں نے پورا اس ٹرانسمیشن کو ڈیزائن کیا تھا اور اس کی ساری سیگمنٹیشنز کی تھی, تو وہ پہلی مرتبہ پی ٹی وی کا مزاج چینج ہوا تھا. یعنی اس سے پہلے ایک سرٹن مزاج پہ پی ٹی وی کی ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں, اس سے ہم باہر نہیں نکلتے تھے. لیکن مجھے اچھی بات یہ لگی کہ جب اس کو میں نے ڈیزائن کیا, اور خاص طور پہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ سابق جی ایم جناب امین میمن صاحب نے اس پہ بڑا کوآپریٹ کیا. ایون امجد شاہ صاحب جو آج جی ایم ہیں, ان کی بڑی کوآپریشن تھی. شجاع صاحب جو پی ایم تھے, ان کی بڑی کوآپریشن تھی. اور ابو آل جو امین اختر صاحب جو ہمارے سی او اے مارکیٹنگ کے, انہوں نے بہت مجھے اوبلائز کیا اس معاملے میں. تو یہاں سے لے کے اسلام آباد تک ہم نے ان کو کنونس کیا کہ جی ہمیں تھوڑا سا مزاج تبدیل کرنا چاہیے. وہ ساری سیگمنٹیشنز جو ہم نے کی تھیں, وہ آج تک مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ پی ٹی وی ان سیگمنٹیشنز کو لے کے سارا چل رہا ہے. تو مسائل اس زمانے میں بہت تھے کہ اپنی بات جو ہے وہ پہنچانا, پھر جو بات آپ کر رہے ہیں یا جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے اس کو پروف کرنا کہ جی وہ کسی جگہ پہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں. وہ اللہ نے کرم ایسا کیا کہ وہ ایک دم جو ہے وہ ایکسپلور ہوا. بلکہ میں نے آپ کے دانیال صاحب ہیں, ان کو میں نے وہ دی بھی ہے اپنا ٹویٹ, اگر وہ لگا سکیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کی, کہ وہ باقاعدہ پھر وہ ایسا ہم نے یوں کہہ لیجئے کہ پورا کلین سویپ کیا تھا اس میں. اچھا. اور مسائل کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں میرا اپنا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے پی ٹی وی کے پاس ریسورسز بہت ہیں. آپ کے پاس سیٹس کے لیے جگہ بہت بڑی ہیں, آپ کے اسٹوڈیوز بہت بڑے ہیں, آپ کے پاس مین پاور بہت اچھی ہے, آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فی زمانہ جتنا کمپٹیشن بڑھ چکا ہے, ہمیں تھوڑا سا اس اینک کو لگا کے اب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پی ٹی وی کا کمپٹیشن مطلب جو ہے کسی اور چینل سے نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ماں ہوتی ہے. بالکل. پی ٹی وی ایکچولی جو ہے نا وہ مدر چینل تمام اداروں کی ماں ہے. ہاں, تو ماں کو ہمیں سائٹ پہ نہیں بٹھانا چاہیے, بلکہ ماں کو میدان میں کھڑا کرنا چاہیے, تاکہ بچے جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو یہ پتہ چلے کہ ماں ہوتی ہے. بالکل. تو کمپٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر فرحانہ صاحبہ آپ بتائیں کہ آپ کو کن کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑا کام کے حوالے سے؟ دیکھیے کمپٹیشن تو آپ کو ہر دن ہوتا ہے, ہر دن ایک نیا کمپٹیشن ہوتا ہے. نیوز میں تھی تو اس کے اپنے چیلنجز ہوتے تھے کہ روز ایک نئی کہانی ہے, نئی چیز ہے, اس پہ کام کرنا ہے, اس سے آپ کو باخبر ہونا چاہیے. اگر آپ باخبر نہیں ہیں اور نیوز جو لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ مسائل ہیں, تو اس لیے آپ کو اس میں باخبر ہو کے چلنا چاہیے. پھر جب آپ پروگرام سائٹ پہ آتے ہیں تو اس کے بھی چیلنجز اپنے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی کسی موضوع پہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس کے آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا اچھا سا, آپ نے پورا اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا کہ آج مجھے اس موضوع پہ بات کرنی ہے, تو مجھے خود معلوم ہوگا تو میں سوال کر سکوں گی اس موضوع پہ, تو اس لیے وہ اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں چونکہ ہماری یہیں پر گرومنگ ہوئی, ہماری تربیت یہیں ہوئی, اور اتنے اچھے لوگ ہمیں ملے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اتنے لرنر لوگ ملے, چاہے وہ پروڈکشن میں ہوں, وہ رائٹرز ہوں, وہ ٹیکنیکل اسٹاف ہو, کیونکہ صرف ایک پروڈیوسر جو ہے نا وہی کافی نہیں ہوتا کسی پروگرام میں.
اس میں اس کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے, اس میں جو ٹیکنیکل اسٹاف ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ سب بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے کام کا ماہر ترین ہوتا ہے, اور یہ جب ٹیم بنتی ہے تو ایک خوبصورت پروگرام نکل کے سامنے آتا ہے. تو چیلنجز جو ہیں وہ روز کے حساب سے الگ الگ اور نئے نئے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, اون کرنا ہوتا ہے, اور اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. جو بہتر طریقے سے ہم کر سکیں وہ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیوز سے ہٹ کے جب میں نے کمپیئرنگ شروع کی تو اس میں ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ ایک تصویر آپ نے دیکھ کے کہ نثار بزمی صاحب کا جو ہے آپ نے انٹرویو کیا, تو ایک میں سمجھتی ہوں وہ ایک بڑا چیلنجنگ پروگرام تھا میرے لیے, اس لیے کہ مجھے فلموں کے حوالے سے کوئی نالج نہیں تھی, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, اور اس وقت پی ٹی وی ہوم اور پی ٹی وی ورلڈ جو ہے وہ نئے نئے آئے تھے. تو وہ پی ٹی وی ہوم یا پی ٹی وی ورلڈ کے لیے وہ ایک پروگرام تھا, کراچی نے تیار کر کے اسلام آباد بھجوانا تھا, اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ پروگرام کرنا ہے. سڈنلی مجھے کہا کہ آپ نے یہ پروگرام کرنا ہے, اور ہماری جو شخصیت ہیں وہ نثار بزمی صاحب ہیں. اب میں تو پریشان کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, میں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا, تو میں کیا کروں گی. تو تاجدار عادل صاحب تھے ہمارے پی ایم اس وقت, اور اس میں جو پروڈیوسر تھیں وہ تسنیم اسلم صاحبہ تھیں. کہنے لگی کچھ چیزیں جو میں جانتی ہوں میں تمہیں بتا دیتی ہوں, باقی بیٹھو گی تو سب ہو ہی جائے گا. تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ہم بیٹھے, وہ اتنی زبردست شخصیت نثار بزمی صاحب, میری ان سے پہلی ملاقات تھی, مجھے ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ لکھا ہے اور کچھ بنایا ہے. لیکن جب میں نے ان سے سلسلہ شروع کیا سوالات کا کہ بزمی صاحب یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا, آپ کیسے اس میدان میں آئے, کیونکہ مجھے ان کی پوری ایک وہ پروفائل لینی تھی زندگی کا پورا, کہ آپ نے کتنا کام کیا, کیا کیا کام کیا, کون سے آپ کے فیمس سانگز ہیں, کون سے فیمس موویز ہیں آپ کی. تو وہ جب انہوں نے بتانا شروع کیا تو ان کے اس بتانے سے سوال نکلتا چلا آیا, اور وہ 1 گھنٹے کا پروگرام اتنی خوبصورتی سے ہوا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں سوچتی ہوں کہ مجھے اس کی الف بے نہیں پتہ تھی, لیکن وہ پروگرام اللہ رب العزت نے اتنا اچھا کروا دیا کہ اس کا وہ بہترین امپیکٹ آیا اس کا. پھر اس سلسلے کے ہم نے کوئی 8-10 پروگرام اور کیے جس میں بہت بڑی بڑی شخصیات آتی رہیں, جیسے جہانگیر خان تھے اسکواش کے چیمپئن, اس کے علاوہ سمیع اللہ صاحب تھے, اس میں وہ آتے تھے, پھر مہتاب اکبر راشدی صاحبہ آئیں, اور اس طرح دیگر پرسنالٹی مختلف شعبوں سے جن کا تعلق تھا, اور ان سب کے انٹرویوز بہت اچھے گئے, بہت اچھے رہے. میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے ایک چیلنجنگ پروگرام تھا, کیونکہ اس میں ہر شخصیت ایک ڈفرینٹ شعبے سے آتی تھی, اس شعبے کے بارے میں پڑھنا, اس کے بارے میں جاننا, پھر ان کی خدمات. پھر ایک پروگرام میں نے کیا وہ شاعرات کے حوالے سے تھا, محمل کے نام سے کیا, جو ہماری بہت ہی مشہور و معروف شاعرات ہیں, ان کا ہم نے اس میں انٹرویو کیے, ان کے زندگی کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, ان کا وہ سفر کیسا گزرا, انہوں نے کن مشکلات کو فیس کیا, لیکن اس کے باوجود ان کی کتابیں بھی آئیں, انہوں نے وہ تمام چیزیں بھی اپنے دیگر زندگی کے کام بھی کیے. تو ایسے یہ سارے پروگرام جو ہے نا, یہ یاد کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. جی بالکل, یہ نثار بزمی صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا یہ میرا بہت ہی یادگار پروگرام رہا تھا, اور یہ تصویر میں نے آج بھی بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے نثار صاحب کے ساتھ. بہرحال وہ اس میں سے کچھ لوگ نہیں رہے, وہ ہماری یادوں میں لیکن ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ جو کام انہوں نے کیے ہیں فلم انڈسٹری کے لیے, ہم تمام لوگوں کے لیے, جو انہوں نے گیت لکھے اور نغمے لکھے, وہ آج بھی ویسے ہی ہیں اور لوگ ان کو شوق سے سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر کام جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, اور اس کو ہم نے ایک چیلنج سمجھ کے لینا ہے, تو تبھی ہم اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج جمعے کا دن ہے اور ماشاءاللہ سے سحر ہمارے ساتھ 2 مذہبی اسکالرز موجود ہیں, تو حمد و نعت پر مشتمل ایک شوریل تیار کی ہے ہم نے, جسے ہم بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. آئیے. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. تھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی, دل کیا سنور گیا, میری قسمت سنور گئی. یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں, زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں. چنا تمہارے لیے
बने दो जहां तुम्हारे लिए جی کتنی جنید ساری صاحب، یادیں۔ تو کیسا لگا یہ دیکھ کے؟ یہ دیکھ کے بہت اچھا بھی لگا اور بہت تکلیف بھی ہوئی. اچھا اس اعتبار سے لگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سا کام ہے جو اس وقت میری سماعتوں سے ٹکرایا ہے، جو اب یوں کہیے کہ ری فربش ہو کے جو ہے مارکیٹ میں آیا. بہت سے ایسے کلام ہیں جو لوگوں نے پڑھے. تو یہ پی ٹی وی کا یوں کہیے کہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے بنیادی طور پہ وہ لیجنڈز انٹروڈیوس کرائے ہیں. جتنے بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیجئے، چاہے اس میں قاری وظیفر قاسمی صاحب ہیں، علا صدیق اسماعیل صاحب ہیں، خورشید احمد صاحب ہیں، یا دیگر جتنی فیمیلز ہیں، ام حبیبہ ہیں، یا مطلب دیگر جتنے بھی نام ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے آئیکونز ہیں، پاکستان کی آئیڈینٹیٹی ہیں، پاکستان کی پہچان ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بنیادی طور پہ. ان کو انٹروڈیوس کرایا پی ٹی وی نے. تو خوشی تو اس بات کی ہے کہ جتنے پائنیئرز ہیں، جتنے لیجنڈز ہیں، ان کی یوں کہیے کہ اپنا جائے پیدائش پی ٹی وی بنائے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارے یہاں جس انداز سے کام ہونا چاہیے اس انداز سے لوگ کام نہیں کرتے. پی ٹی وی نے ایکچولی دیکھیں، پی ٹی وی کو میں اگر آپ کہیں کہ پی ٹی وی کو آپ ڈیفائن کریں کہ پی ٹی وی کیا ہے، تو پی ٹی وی کو ایکچولی میں ایک اکیڈمی کے طور پہ لیتا ہوں. پی ٹی وی کو میں ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ لیتا ہوں. پی ٹی وی کو میں ایک درسگاہ کے طور پہ لیتا ہوں. پی ٹی وی کو بنیادی طور پہ میں یوں کہیے کہ ایک ایسے ادارے کے طور پہ لیتا ہوں کہ جہاں پر آ کر آپ اپنی نوک پلک کو درست کرتے ہیں. میں ابھی فرحانہ صاحبہ کو آف دا ریکارڈ کہہ رہا تھا کہ یہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے جب ہم خوش آمدید کو خوش آمدید سنتے ہیں. یعنی تلفظ کیا ہونا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی کیا ہونی چاہیے. اب یہ تو صاحب بہت دیگر بات ہو گئی نا. تو پی ٹی وی ایکچولی وہ ادارہ ہے جس نے لوگوں کو بولنا سکھایا، جس نے لوگوں کو چلنا سکھایا، جس نے لوگوں کو کیمرہ فیس کرنا سکھایا، جس نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کی پریزنٹیشن ہوتی کیا ہے. آج ہر ہوسٹ جو ہے وہ ایگریسو ہو کر ٹی وی کے سامنے آتا ہے. پی ٹی وی نے بتایا کہ صاحب سوری ابھی وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. مزے کی باتیں تو عموماً ایسا چلتی ہوتا ہے رہیں میری گی. بات کے درمیان بریک آ جاتا ہے. تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے بریک ہیں. لیتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ ہے، جائیے گا کہیں بھی نہیں. محبتوں کا یہ سفر جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا پی ٹی وی. جی ناظرین، محبتوں کے اس سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پی ٹی وی کی بات ہو رہی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن اتنا بڑا ادارہ، اس کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھیں، پی ٹی وی کا سفر دیکھ لیں.
جی بالکل ناظرین، پی ٹی وی کے اس سفر کی جو ڈاکیومنٹری ہے ہمارے پاس، اس کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ناظم الدین صاحب ہے، اور اس کی تحریر اور جو تحقیق ہے وہ ضیاء الرحمان ضیاء صاحب نے کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پی ٹی وی کا سفر۔ پی ٹی وی کا سفر سفر نہیں، ایک تاریخ ہے۔ براعظم ایشیا میں بھی 16 ممالک کے افق پر ٹیلی ویژن نمودار ہو چکے تھے۔ پاکستان نے اپنی آزادی کے 17 سال بعد ایشیا کے 17ویں ملک کا اعزاز حاصل کیا جہاں ٹیلی ویژن نے اپنے قدم رکھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا آغاز عموماً 1962 میں کراچی کی صنعتی نمائش سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ آئیے تاریخ کے چند بند صفحات کو کھولتے ہیں۔ یہ 1952 ہے۔ ان دنوں کراچی ملک کا دارالحکومت تھا۔ برطانوی آفیسرز کی رہائشی بیرکس میں وزارت اطلاعات و نشریات کے انڈر سیکرٹری اپنے اعلیٰ افسران کو ایک فائل پیش کرتے ہیں۔ اس فائل پر ٹاپ پرائیورٹی یعنی فوری توجہ کا اسٹکر چسپاں ہے۔ اس فائل میں ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن اعلیٰ افسران ملکی وسائل میں کمی اور ضروری فنڈز کی عدم دستیابی کے سبب اس تجویز کو فوراً رد کر دیتے ہیں، اور یوں یہ پودا بن کھلے مرجھا جاتا ہے۔ 1955 میں موجودہ سینٹرل جیل کراچی کے قریب میں ہونے والی تیسری بین الاقوامی نمائش کے افتتاح سے پہلے نمائش کے امریکی پویلین میں 5 ستمبر کو ٹی وی کی نشریات پیش کی گئیں۔ پاکستان کے اس وقت کے قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا نے 16 ستمبر 1955 کو تیسری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ بعد میں انہوں نے امریکی پویلین کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹی وی اسٹوڈیوز کا دعوت نامہ اس لیے قبول کیا ہے کہ حکومت ٹی وی کو پاکستان کے لیے بہت ضروری سمجھتی ہے۔ امریکی پویلین میں پروگرام نشر کرنے کے لیے 40 فٹ قطر کا ایک گول کمرہ نما اسٹوڈیو قائم کیا گیا تھا۔ اس اسٹوڈیو کی دیواریں شیشے کی تھیں۔ RCA یعنی ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ کے 10 انجینئروں نے 2 ہفتے کی شب و روز محنت کے بعد یہ اسٹوڈیو قائم کیا تھا۔ جنرل محمد ایوب خان کے قائم کردہ قومی تعلیمی کمیشن نے جنوری 1960 میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے 12ویں باب میں ملک میں جلد از جلد تعلیمی مقاصد کے لیے ٹیلی ویژن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 5 اکتوبر 1960 کو کابینہ نے ملک میں تعلیمی مقاصد کے لیے ٹی وی کے قیام کی منظوری دی۔ فروری 1961 میں صدر ایوب خان نے جاپان کا دورہ کیا۔ وہ جاپان میں ٹیلی ویژن کی ترقی سے بہت متاثر ہوئے۔ اسی سال دسمبر میں حکومت پاکستان کی دعوت پر کولمبو پلان کے 3 جاپانی ماہرین پاکستان آئے۔ اس وفد نے ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 1962 کے اوائل میں انہوں نے اپنی رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں ٹی وی صرف تعلیم تک محدود کرنے کے بجائے عام مقاصد کے لیے متعارف کرایا جائے۔ دوسری سمت حکومت کے بہت سے کارپردازوں کا خیال تھا کہ ٹیلی ویژن کو تعلیم کے بجائے نجی یا تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تعیش ہوگا۔ اکتوبر 1962 میں کراچی میں PIF یعنی پاکستان انٹرنیشنل فیئر کے عنوان سے ایک اور بین الاقوامی نمائش لگائی گئی۔ اس نمائش میں فلپس الیکٹریکل کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ نے ایک تجرباتی ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیا۔ پورے شہر میں مختلف مقامات پر 200 ٹی وی سیٹ رکھے گئے۔ عوام کی فرمائش پر اس اسٹیشن کو 31 جنوری 1963 تک جاری رکھا گیا۔ اسی زمانے میں حکومت پاکستان نے ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کے لیے پیشکش طلب کی۔ اس سلسلے میں 8 اداروں نے دلچسپی ظاہر کی، جس میں 3 غیر ملکی ادارے بھی شامل تھے۔ اپریل 1964 میں ٹیلی ویژن پلاننگ سیل قائم کیا گیا، جو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ریڈیو پاکستان کا ایک جزو تھا۔ 19 جون 1964 کو کولمبو پلان کے تحت حکومت جاپان کی ہدایت پر حکومت پاکستان کے تعاون کے لیے جاپان کا ایک وفد پاکستان آیا۔ 2 مہینے کی شب و روز محنت کے بعد 5 ارکان نے 20 اکتوبر 1964 کو ٹیلی ویژن پروجیکٹ ان پاکستان کے نام سے ایک طویل رپورٹ حکومت پاکستان کو پیش کی۔ ادھر ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ 1 مئی 1964 کو NEC نے اسلم اظہر کا تقرر پروگرام ڈائریکٹر کی حیثیت سے کیا۔
اسلم اظہر تھیٹر اور ریڈیو کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ سب سے بڑی مشکل تو اس زمانے میں یہی تھی کہ ٹیلی ویژن چلانے والے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے ٹیلی ویژن چلانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ پاکستان کے اندر جو ٹیلی ویژن کے لیے جو 3 چیزیں پس منظر میں ضروری ہوتی ہیں وہ ہیں ریڈیو کا تجربہ، تھیٹر کا تجربہ اور سنیما فلم انڈسٹری کا تجربہ۔ تو ریڈیو کا تجربہ تو بہرحال بر صغیر میں بہت تھا، طویل اور گہرا۔ فلم انڈسٹری کا تجربہ جو تھا اس سے ہم پوری طرح سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی بہت سارے وجوہ تھیں جن میں اس وقت جانا ضروری نہیں۔ اور تھیٹر جو تھا اس وقت، یعنی میں 1964 کی بات کر رہا ہوں اور لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو باوجود اس کے کہ بہت سارے اچھے لوگ، نوجوان لوگ تھیٹر سے وابستہ رہے تھے اور تھیٹر کرتے رہتے تھے اور اچھا کرتے تھے، بہرحال اس پروفیشنل سطح پر تھیٹر پاکستان میں نہیں تھا۔ تو اور پھر یہ کہ ہم میں سے کسی نے بھی پہلے ٹیلی ویژن دیکھا نہیں اور نہ اس میں کام کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان مشکلات کے تحت جو ہمارے اندر سب سے بڑی بات میرے خیال میں تھی اس وقت وہ یہی تھی کہ ایک جذبہ بہت تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ایک یعنی یوں کہنا چاہیے کہ پرفیکشنزم کا ایک جذبہ تھا ہمارے اندر سب کے اندر، اور یہی تھا جس کی مدد سے جو سن 64 کا پائلٹ فیز شروع ہوا نومبر میں، وہ 3 مہینے بعد کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ اسلم اظہر کی اس ٹیم میں مزید 3 افراد شامل کیے گئے۔ فضل کمال ریڈیو پاکستان کی ٹرانسکرپشن سروس سے آئے۔ ذکا درانی مرحوم کراچی آرٹس کونسل میں پروگرام آفیسر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ نثار حسین ایران کے شہر آبادان میں ٹی وی پروڈیوسر کی حیثیت سے کام کر چکے تھے۔ جی سحر، تو یہ تھی ہماری ٹرانسمیشن ڈاکیومنٹری پی ٹی وی کا سفر، اور اس کی یہ پہلی قسط تھی، اور اس کی اگلی قسط ہم اپنے ناظرین کو کسی اور ٹرانسمیشن میں دکھائیں گے۔ جی، اور اب میں بہت سارے سوال میرے دماغ میں آ رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں پوری ہسٹری جو ہے پی ٹی وی کی ہسٹری بھی پتہ چلی، معلوم ہوئی۔ ویسے بچپن جو ہے نا بہت یادگار ہوتا ہے، اور ہم سب کا بچپن جو ہے پی ٹی وی کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، اور بہت ساری جنریشنز کا بھی، لیکن میں ہماری بات کروں گی تو میں جنید صاحب ایک چیز کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی، تو پلے کارڈز ملتے تھے، اس پہ پکچرز ہوتی تھی ایکٹرز کی، میگزین میں آتی تھیں، میں وہ کٹ کرتی تھی اور پکچرز، اور وہ میں ٹی وی کے اندر ڈالتی تھی، اور میرا یہ خیال ہوتا تھا کہ اب یہ ایکٹریس جو میں نے پکچرز جس کی ٹی وی کے اندر ڈالی ہے یہ اب خبریں پڑے گی۔ تو اس طرح کی واقعات آپ لوگ کچھ کرتے تھے اس طرح کا؟ فرحان آپ سے پوچھوں۔ ہم لوگ تھوڑے سے زیادہ ذہین تھے، ہم ایسے کام نہیں کرتے، ہم ٹی وی پہ ہی دیکھ لیتے تھے جو ہوتا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں تو بس یہ کہا جاتا تھا کہ بصیرت پروگرام آ رہا ہے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سننی ہے، تو تاکہ آپ کا تلفظ تھوڑا بہتر ہو۔ اقرا پروگرام آ رہا ہے تو آپ بیٹھیں، کیونکہ وہی ٹائم ہوتا تھا ہم لوگ جب بیٹھ کے اسکول کا ہوم ورک وغیرہ بھی کر رہے ہوتے تھے، تو وہ ایک طرح سے ہماری پڑھائی کا حصہ ہوا کرتا تھا، تو اس لیے ہم لوگ ان پروگرامز کو دیکھ کے آگے بڑھے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، شعیب منصور صاحب کا بڑا نام ہے اور سبھی پورے پاکستان میں سب ان کو جانتے ہیں۔ ان کا جو پہلا پروگرام تھا شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ زہرا نام کی ایک نعت خواں تھیں، وہ عربی کی نعتیں پڑھا کرتی تھیں، وہ ریڈیو سے ٹیلی ویژن پہ آئی تھیں۔ تو جو پہلا پروگرام شعیب منصور صاحب نے کیا تھا، ان کی نعتوں کو انہوں نے ویژولائز کیا تھا، مطلب وہاں سے انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ نارمل سے ہٹ کے دوسرا کام کیا تھا اور اپنی ذہانت کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں پھر وہ بہت سارے دوسرے انہوں نے پروگرامز کیے، اور جیسے ابھی آپ نے حمد و نعت کا ایک کلپ دکھایا، تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا پرانا جو آغاز سے ہی چل رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن میں۔ اس سلسلے کے کچھ پروگرام میں نے بھی کیے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس طرح آپ نے سینئر نعت خوانوں کو دیکھا، اس میں نئے نعت خواں انٹروڈیوس کرائے جاتے تھے، اور ان میں وہ نعت خواں پورے کراچی کے اسکول اور کالج سے، یونیورسٹیوں سے آتے تھے، ان میں سے جو بیسٹ ہوتے تھے پھر ان کو ٹیلی ویژن پہ لایا جاتا تھا۔ چونکہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہی ادارہ تھا، تو پاکستان ٹیلی ویژن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ دی بیسٹ آف دی بیسٹ کو آگے لے کر آیا جائے، اور اس وقت سلیکشن کرنا ایک مشکل ترین کام ہوتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہمارے یہاں، اور اتنے شوق سے بچے جو ہوتے ہیں وہ نعت پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، بہت زیادہ پریکٹس کر کے آیا کرتے تھے، بڑی ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کرام کا کام ہوتا تھا۔
جیسے فصیح الدین سہروردی صاحب جو ہیں ان کے تو والد ایک ادارہ چلا رہے تھے اس وقت، اور وہ نعتوں کی ٹریننگ دیا کرتے تھے بچوں کو. فصیح صاحب بھی سیکھ کر آئے تھے ٹیلی ویژن پہ. تو بڑے بڑے نام ہیں، مرغوب احمد حمدانی صاحب اور محبوب حمدانی صاحب، سعید ہاشمی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، خورشید صاحب کی نعتیں آج بھی ہم سنتے ہیں تو ہم اسی ٹائم میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسی پڑھی ہوئی نعتیں ہیں اور اس قدر خوبصورت کلام ہے کہ آپ جب جب سنتے ہیں آپ کو تب اچھا لگتا ہے. ایک پروگرام میں نے کیا تھا، اس کا نام تھا اسلامک سائیکلوپیڈیا، اور وہ بھی ایک سلسلہ تھا جو تقریباً 5 سال تک جاری رہا، اور وہ میں اس کو 4-5 سال تک میں ہی اس کو ہوسٹ کرتی رہی. اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ تربیت کی جائے اور ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جائے کہ کون کون سے اسلامک ہسٹری میں وہ شخصیات گزری ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ ہم صحابہ کرام کی بات کرتے تھے بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی، پھر اسپین کے جو محلات وہاں پر قائم کردہ الحمرا ہال، پھر بر صغیر میں جو بڑی شخصیات گزری ہیں، بزرگ ہستیاں، ان کے بارے میں یعنی پوری ایک ہسٹری تھی اس پروگرام میں جس کو ہم لے کے چلتے تھے، اور 20 منٹ کا یہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. بنیادی مقصد یہی تھا، جتنی چیزیں ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چل سکے. تو یہ وہ بنیادی چیز تھی. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو انہوں نے اور زیادہ فوکس کیا کہ اذان کا سلسلہ شروع کروایا انہوں نے. جی. اذان جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ، لیکن پھر 5 وقت جو ہے وہ اذان کی آواز بھی سنائی دینے لگی. پھر اس کے فوراً بعد ایک نعت ہوتی تھی، درود پاک پڑھا جاتا تھا. آپ بلیو کریں پتہ نہیں کتنے بچے ہیں جنہوں نے درود پاک اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر سیکھا، میں نے بھی وہیں سے سیکھا، اور جنہوں نے اصلاح لی ہے اس درود سے. تو یہ وہ کام ہے، اذان ہے، درود پاک ہے. دیکھیں یہ تو رسول پاک سے نسبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، بلکہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اگر ہم اپنے رسول سے وہ رشتہ نہ قائم رکھ سکیں، اس طرح سے اپنے رب کو نہ پہچان سکیں جیسا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اور اس کا حق ہے کہ وہ ہم اس کے طرف رجوع کریں اور جو ہمیں رسول نے بتایا، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم زندگی میں؟ کیا ہم دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا. تو ہمیں تو شروع سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کو اور دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس وقت تک آپ دین کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے جب تک دنیاوی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی دین کی تربیت نہ ہو رہی ہو. تو ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن تربیت کا ہے ہم لوگوں کی، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کو کریڈٹ جاتا ہے. اور وہی بات کہ چونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، اس نے وہ ٹرینڈ سیٹ کیے جن کو آج بھی فالو کیا جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے ابھی بھی ہیں، جیسے ہم بصیرت یا اقرا کی بات کر رہے ہیں، یا ہم اذان کے حوالے سے اس طرح کے پروگراموں کی بات کر رہے ہیں، جن میں سے تھوڑا بہت تو اختیار کیا کچھ پرائیویٹ چینلز نے، لیکن پوری طرح سے اس کو اختیار نہیں کر سکے. اچھا جنید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، بچپن کی ہم نے بات کی، تو ایز اے ویور کیسے دیکھتے تھے؟ کون سے پروگرام پی ٹی وی کے فالو کرتے تھے، دیکھتے تھے شوق سے؟ دیکھیے سر، پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی پہ اس زمانے میں کوئی بھی اگر چہرہ نظر آتا تھا تو وہ میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ رات وہ چہرہ نظر آتا تھا، صبح وہ ہٹ ہوتا تھا. تو وہ ہمارے لیے تو بڑی انسپریشن ہوتی تھی کہ صاحب یہ پی ٹی وی پہ آ رہے ہیں، اور بڑا ان کا ایک ظاہر ہے ایک اسٹیچر ہے. پی ٹی وی پہ ایک تو دیکھیں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ پی ٹی وی آپ اس وقت سوئچ کر کے آپ اپنی فیملی میں باتیں کر رہے ہیں، اور لاشعوری طور پہ آپ نے ٹی وی کو کھولا ہوا ہے، آپ شعوری طور پہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ سیکیور ہیں. کوئی ایسا ویژول، کوئی ایسی بات، کوئی انیتھیکل ایسا جملہ نہیں آئے گا جو آپ کی سماعتوں کو گرا گزرے یا آپ کی نگاہوں کو گرا گزرے. پی ٹی وی کی سب سے اچھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی وی ایکچولی فیملی کے ایک ممبر کی طرح تھا. اگر فیملی کے 5 ممبرز ہیں تو 6واں ممبر پی ٹی وی ہوتا تھا. فیملی میں اگر 6 ممبرز ہیں 7واں ممبر پی ٹی وی ہوتا تھا. اس کو ہم ایک ممبر کی طرح لیتے تھے. یعنی وہاں پہ آپ کو مورل ویلیوز بتائی جاتی تھی، وہاں پہ آپ کو کلچرل ویلیوز بتائی جاتی تھی، وہاں پر آپ کو سوسائٹی کی نارمز بتائی جاتی تھیں، وہاں پر آپ کو ریلیجیسلی اس انداز سے گائیڈ کیا جاتا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر میں غلط رہی ہوں تو شاید حسنین کاظمی صاحب کا ایک پروگرام ہوتا تھا تفہیم دین کے نام سے. وہ جو پروگرام تھا تفہیم دین، اس میں آپ دیکھیں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے پی ٹی وی پہ ہم نے جو رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں، محرم کی ٹرانسمیشنز کی ہیں، ربیع الاول کی ہیں، یا جتنے پروگرامز میں نے کیے، میرے ساتھ تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھتے تھے. اور وہ ایک گلدستے کے طور پہ، یہ جو محبتوں کا سفر آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہے، ایکچولی پی ٹی وی محبتوں کا سفر ہی ہے، جس نے محبتوں کا عام کیا ہے. تو پی ٹی وی کو جب ہم دیکھتے تھے تو ہم ایجوکیٹ بھی ہوتے تھے، ہمیں نشست و برخاست کا پتہ چلتا تھا، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری ویلیوز بنیادی طور پہ کیا ہیں. ہمیں ایک ایک بات سکھائی جاتی تھی. ہمیں بتایا جاتا تھا گاڑی سٹارٹ کیسے کرنی ہے، تو رائٹ کا انڈیکیٹر دینا ہے، لیفٹ کا انڈیکیٹر دینا ہے، ہمیں سب بتایا جاتا تھا. یعنی گاڑی چلانا بھی ہم نے پی ٹی وی سے سیکھا، یوں کہہ لیجئے. اور گفتگو کرنے کا فن جو ہے پی ٹی وی سے آیا. پی ٹی وی نے ہمیں بتایا کہ صاحب دین پہ بنیادی طور پہ کس انداز سے ہمیں چلنا ہے. یعنی آپ سوچیں نا، صبح جب آپ کی ابتدا جو ہے وہ سماعتوں میں آپ کی جو ہے وہ رس گھولے تلاوت کلام پاک، اور آخر میں جب آپ کو وہ 12 بجے کے بعد ہوتا یہ تھا ایک دم جو ہے وہ اپنا بلر ہو جاتا تھا،
जाते थे, हाँ, रेनबो आ पीटीवी बंद हो जाती जाता थी, था, तो 12 बजे जो आखिरी आवाज़ आती थी वो भी अल्लाह की आती थी, यानी इब्तिदा भी अल्लाह के नाम से करते थे, इंतहा भी अल्लाह के नाम पे बिल्कुल करते ऐसे ही थे। है। तो जुनैद साहब के आपने इतने सारे काम किए, तो आपने कभी नात भी पढ़ी आपको है? तो पता ही नहीं मैंने क्या किया, क्या आपने इंट्रोडक्शन में कुछ बताया नहीं, आपको लिख के नहीं दिया। हाँ बस हाँ बताइए। जी, कभी नाते में पढ़ी आपने? नहीं, नाते वैसे तो जाहिर है वो मतलब नसरी एतबार से तो बिल्कुल पढ़ी, लेकिन वो तरन्नुम में चूँकि मेरी आवाज़ नहीं है तो मैं उस एतबार से, लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ आवाज़ नहीं चलती, वहाँ जज्बे चलते हैं और वहाँ तो जज्बों का काम है, लेकिन वही बात है कि ज़ेबा उसी को है जिसका लहन अच्छा तो फिर हम जिसकी कुछ आवाज़। सुनना चाहेंगे। नहीं, मैं और तो सवाल ही ये तो पॉसिबल है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं ज़रूर उसको शेयर करना चाहूँगी कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी पाकिस्तान टेलीविज़न को दी गई बना के, उसका नाम था मस्जिद नबवी पे बनी थी और एक खाना काबा पे बनी थी। और इस पे मेरा भी बड़ा काम था कि मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पे उसमें काम कर रही थी। वो एक्चुअली एक हमें इंग्लिश की एक मिली डॉक्यूमेंट्री जिसमें मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन दिखाई गई थी और वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में सब बताया जा रहा था। जब हमने उसको देखा तो हमें एहसास हुआ कि इसको उर्दू में डब होना चाहिए। हमारा तो सारा ताल्लुक़ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात से है और यही तो सब कुछ हमारा है। हमने उसकी उर्दू में डबिंग फिर करवाई, उसमें नातों को ऐड किया, जिसमें सिद्दीक़ इस्माइल साहब की नात बड़ी मशहूर हुई थी और उम्मे हबीबा साहिबा की नातों को हमने उसमें ऐड किया। और आज तक रबीउल अव्वल के महीने में वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर चलाता है पाकिस्तान टेलीविज़न, जो मस्जिद नबवी के हवाले से जब उसकी एक्सटेंशन हुई जो उस पर बनाई गई थी। इस तरह के ऐसे बेशुमार काम हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न का ही खासा रहे हैं, जो उन निस्बतों को जानता है। तो इसीलिए जब हज के मौके पर लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाती थी, इसका आगाज़ भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने किया कि हज के चंद दिन जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह हाजी कहाँ पर क़याम कर रहे हैं, किस तरह से उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके मुकम्मल हुआ, फिर वहाँ से लाइव खुतबा लेना, फिर उसको ट्रांसलेट करना उर्दू में वो दिखाना। फिर मुहर्रम के प्रोग्राम होते थे, अब वो पूरे 10 दिन मुहर्रम की जो हुर्मत है उसको तकद्दुस को कायम रखते हुए उन प्रोग्रामों को इस तरह से लेके चलना कि घरों में उस तकद्दुस को कायम करवा देना। बिल्कुल, यानी जब आपको बताया जा रहा है कि इसकी हुर्मत क्या है इस महीने की, आपने क्या करना है, किस तरह उसका एहतराम करना है, और जब 10 मुहर्रम होती थी उस वक्त आपको क्या करना है, तो हर घर में उस एहतराम को फॉलो किया जाता था। जिस तरह से शाम गरीबा का वो जो प्रेजेंट किया जाता था प्रोग्राम, उसमें सब लोग इस तरह इन्वॉल्व होते थे कि सब उसमें जैसे कहते हैं ना अपनी मोहब्बत और अकीदत से रो रहे होते थे, सबकी आंखें नम होती थी। तो ये वो इन्वॉल्वमेंट थी, ये वो मोहब्बत थी जो कि दिलों में उतारी जा रही होती थी कि मौला की मोहब्बत क्या है, मौला अली की, इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है, और वो क्या शख्सियात हैं, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, क्यों दी, हम उन जज्बों को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो गोया जो कुछ हमें हमारी तरबियत के हवाले से मिल रहा था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मैं कहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से था। वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि चाहे रबीउल अव्वल के प्रोग्राम हो, रमज़ान की ट्रांसमिशंस हों, चाहे हज के प्रोग्राम और हो, नासिर जहां से आपका सलाम है जी, जो कि आज तक उसको उसी तरह से मकबूलियत हासिल एक है। रिक्कत तारी कर कोई देता कुछ था, भी पढ़ ले, नासिर जहाँ साहब जो पढ़ते हैं ना वो उसका कोई मुकाबला नहीं कर मुकाबला सकता। मेरे ख्याल से अब उनके साहबजादे हैं असद जहाँ साहब, उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया हुआ है, लेकिन बहरहाल उनका एक अपना मकाम था। और फिर जैसे मैंने शुरू में भी आपको कहा कि बसीरत वो प्रोग्राम होता था जिसकी तफसीर जो है वो हसन मुसन्ना साहब किया करते थे। अब आप सोचें कि किस पाए के लोग वहाँ पर आते थे, उसकी तफसीर बयान करना, कुरान पाक की तिलावत में इंटरेस्ट लेना, और ये तमाम काम इसलिए नहीं करते थे कि कोई बहुत बड़ा मुआवजा मिल रहा होता था। उसमें एक ही जज्बा होता था वो मोहब्बत का कि हम अल्लाह से और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसी जज्बे को लेकर वो उन तमाम लोगों में उस जज्बे को वो उंडेल देते थे दिलों में, जो उसको सुन रहे होते थे, जो उसको देख रहे होते थे, और वो अपनी शख्सियत का उसको हिस्सा बना लिया करते थे। तो ये वो तमाम मोहब्बतें हैं जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने शख्सियत के निखारने में, शख्सियत के बड़ा करने में उन्होंने किरदार अदा किया है। आज भी जो लोग इस चीज़ को देखते हैं और वो तमाम ट्रेंड्स जो फॉलो किए जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में अपनी अहमियत है उसकी, लेकिन वो तमाम भी इन्हीं से सीख कर आगे बढ़े हैं। तो पाकिस्तान टेलीविज़न के जो किरदार है शख्सियत साजी में, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो फरहाना साहिबा, ये बातें तो चलती रहेंगी और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो हम अपने नाजरीन के लिए जुनैद साहब से कहेंगे कि एक मैसेज दे दें, सबसे पहले आपसे, इसलिए क्योंकि फिर आप कहेंगे कि टाइम ख़त्म हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, मैसेज तो क्या है साहब, बात यह है कि पीटीवी हमेशा से ही उसने एक बड़ा किरदार अदा किया, और चूँकि ये स्टेट चैनल है
تو اسٹیٹ کی اپنی جتنی بھی ورڈکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا ابھی فرحانہ جو بات کر رہی تھی, بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ تمام مکاتب فکر کے گلدستے کو لے کے بیٹھتے ہیں تو یہاں سے جو انٹرفیت ہارمنی کا تصور اس پلیٹ فارم سے جاتا ہے. اب دیکھیں نا باقی نجی چینلز پہ تو اللہ معاف کرے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی ہے, لیکن پی ٹی وی نے بنیاد اپنی جو ہے آج تک پکڑ کے رکھی ہوئی ہے کہ جو محبتوں کی بات, جو الفتوں کی بات, جو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی بات, ایک دوسرے کے نظریات کو سننے کی بات, ایک دوسرے کی اپروچ کو سننے کی بات, ایک دوسرے کی سوچ کو سننے کی بات, ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے والی بات, ایک دوسرے کی بات کو کانٹرڈکشن کے پیرائے میں تبدیل کر کے رفٹ پیدا نہیں کی جاتی پی ٹی وی پہ, بلکہ پی ٹی وی کا مزاج یہ ہے کہ سب کی باتوں کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ پلیٹ فارم دے کے گلدستے کی شکل میں خوشبو کی طرح جو ہے وہ فضا کے اندر جو ہے بکھیرا جاتا ہے. تو پی ٹی وی ایکچولی ایک گلدستہ ہے محبتوں کا. یہ سفر 58 برس کا ماشاءاللہ ہو چکا. آئی ہوپ, میری دعا ہے کہ پی ٹی وی جو ہے اب اس یوں کہیے کہ رن وے پہ آ کے کھڑا ہو جائے. ابھی ایکچولی پی ٹی وی جو ہے سروس روڈ پہ چل رہا ہے, زبردست, اس کو چاہیے رن وے پہ آ کے کھڑا ہو جائے, پھر دیکھیے پی ٹی وی کی دوڑ کہاں نکلتی ہے. بالکل. فرحانہ صاحبہ سے بھی میسج لوں گی, مختصر میسج اگر ہمارے ویورز کو. دیکھیے مختصر ترین میسج یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے محبتیں بانٹی ہیں اور یہ پیغام دیا ہے کہ آپ سب بھی محبتیں بانٹیں, اس لیے اختلافات کو چھوڑ دیں اور سب لوگ مل کے جو ہے نا اس وطن کے لیے اکٹھے ہوں اور ان محبتوں کو آگے بڑھائیں اور آپس میں تقسیم کریں ان محبتوں کو. بہت بہت مشکور ہیں, بہت بہت مشکور ہیں آپ دونوں کے. آپ دونوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آج آپ ہمارے ساتھ ہیں, بہت مشکور ہیں. ناظرین, یہاں پہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی ہے. یہ اختتام پر ہمارا سفر پہنچا ہے. چاہتے نہیں ہیں کہ اس پروگرام کو اینڈ کریں, کبھی بھی نہیں چاہتے, لیکن آج جو ہے دوبارہ سے اس کا اختتام جو ہے پروگرام اختتام پذیر ہونے پر آیا ہے. لیکن سحر 26 نومبر تک ہم روزانہ آپ کے ساتھ رہیں گے لائیو, دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.